सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज मेरे साथ सेनेटर अनवारुल हक काकड़ हैं। स्पेशल ख़ुसूसी तौर पर वो हमारे साथ आज गुफ्तगू में शरीक हो रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले चंद दिनों में जो वाक़यात हुए हैं, एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक लहर आ गई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट उसकी टारगेट है। पाकिस्तान का जो परसेप्शन है बैरूनी दुनिया में, जो बड़ी मेहनत से पाकिस्तान की अफवाज ने, सिक्योरिटी इदारों ने, जिसमें पुलिस भी शामिल है, रेंजर्स भी शामिल हैं और हमारी फ़ौज भी शामिल है, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करके पाकिस्तान में एक अमन बहाल किया। और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना जो विज़न दिया उसमें वो टूरिज़म को बहुत फोकस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्होंने मिसाल भी दी है, श्रीलंका की मिसाल दी है और कई दूसरे ममालिक की मिसाल दी है। श्रीलंका में 10 साल पहले तामिल टाइगर्स का जब मामला ख़त्म हुआ तो पिछले 8-9 साल में वो मुल्क टूरिज़म में इतना आगे चला गया कि 5-6 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। लेकिन सिर्फ जो हालिया वाक़यात हुए हैं जो बॉम्ब ब्लास्ट के, सिर्फ उन वाक़यात की वजह से 1.5 बिलियन डॉलर उन्हें उसका नुकसान हुआ टूरिज़म का। इमरान खान ने भी जो एक विज़न दिया उसमें वो टूरिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं और उसमें पाकिस्तान ने ऑनलाइन वीज़ा बहुत सारे मुल्कों के लिए बहाल किया, बहुत अपनी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वीज़े की वो कम की और ओपन किए अपने बॉर्डर्स ताकि पाकिस्तान में टूरिज़म आगे आए, बढ़ सके और ये इंडस्ट्री जो है इसमें जो पाकिस्तान को रेमिटेंस इसमें मिल सके। लेकिन इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है लॉ एंड ऑर्डर से। इस वक्त जो बलूचिस्तान में कल जो गवादर में वाक़या हुआ, इससे पहले लाहौर में जो दाता दरबार पे ब्लास्ट हुआ, उससे पहले कोयटा में जो बम ब्लास्ट हुए, जिस अंदाज में ये वाक़यात हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ी ताकत पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहती है। श्रीलंका के आर्मी चीफ ने तो कहा कि जिन लोगों ने हमले किए श्रीलंका में उनकी ट्रेनिंग भारत में हुई, लेकिन ज़ाहिर है इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, इसलिए कि वेस्ट के अमेरिका भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो जो बात उन्होंने कही वो शायद सुनी नहीं गई उस तरह। पाकिस्तान में बलूचिस्तान ख़ास तौर पर उसकी एक अहमियत है, सी पैक की वजह से अहमियत है और इसे हम पाकिस्तान का सॉफ्ट एरिया इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं पैसे की बुनियाद पर मुख्तलिफ अंदाज में वो पाकिस्तान की रियासत को ललकारते हैं। तो भारत की जो फंडिंग है उसका बड़ा एविडेंस भी है उसके हवाले से। अनवारुल हक काकड़ क्योंकि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, समझते हैं, हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान भी रहे हैं, मामलात पर उनकी गहरी नज़र है। काकड़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आपने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त जो हो रहा है ख़ास तौर पर कल जो हुआ गवादर में, उससे पहले कोयटा में, एक अमूमी तौर पर ये एक तासुर है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त फिर दोबारा अंडर अटैक है। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो फिर दोबारा पाकिस्तान में पूरी तरह सरगर्म होने की कोशिश कर रहा है और जो परसेप्शन हमने बनाने की कोशिश की थी उसको तार करने की कोशिश की जा रही है ताकि ना सी पैक का बेनिफिट हो, ना टूरिज़म का बेनिफिट हो और पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाए। समी साहब, आपने जैसे अपने इंट्रो में आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल करेक्टली किया। हमें एक बात याद रखनी चाहिए, जो कुछ हो रहा है ये पोस्ट पुलवामा एनवायरनमेंट में हो रहा है। पुलवामा में या पोस्ट पुलवामा में क्या हुआ कि हिंदुस्तान को ये लेसन उन्होंने शायद लर्न किया है कि न तो कन्वेंशनल वॉरफेयर पाकिस्तान के अगेंस्ट मुमकिन रही है, न न्यूक्लियर ऑप्शन एज अ वॉर टूल के तौर पे वो यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन जो उनके पास रह जाती है वो टेररिज्म को, प्रॉक्सीज़ को एज अ स्ट्रेटिजिक टूल इस पूरे रीजन में यूज़ करना है पाकिस्तान के अगेंस्ट ख़ुसूसी तौर पे। और जैसे अभी आपने श्रीलंका का जिक्र किया, अमूमी तौर पे पूरे ख़त्े में हिंदुस्तान और उसकी जो आउटफिट है, इंटेलिजेंस आउटफिट है, उन्होंने को पिछले 4-5 दिहाइयों में बदकिस्मती से पाकिस्तान का इमेज ख़राब हुआ है, उसकी बदनामी ज़्यादा हुई है। लेकिन पूरे ख़त्े में हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी को, दहशतगर्द ग्रुपों को इस्तेमाल किया है अपने हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़, चाहे वो तामिल्स की सूरत में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो,
چائنا میں انہوں نے ابھی تک جرت نہیں کی ہے، لیکن باقی خطے کے جتنے چھوٹے ممالک اور پاکستان ہیں ان سب کے خلاف انہوں نے یہ ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اب بڑے کلاسک انداز میں اس کا آرکیٹیکٹ آپ کو ایک ہی نظر آتا ہے، چاہے وہ لاہور کا واقعہ ہو، چاہے وہ چمن میں کوئی بم دھماکہ ہو یا گوادر کا اٹیک ہو، اس کے پیچھے جو ڈیزائنر ہے وہ اجت دوول ہی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اجت دوول کو میں سمبولکلی کہہ رہا ہوں، بنیادی طور پر ہندوستان کی یہ ریاست کی ہندوتوا کی جو پالیٹکس ہے اس کی اب یہ اسٹیٹڈ پوزیشن بن گئی ہے، یہ کنسیڈرڈ پوزیشن بن گئی ہے کہ آپ نے جنگ کو خطے میں امپوز کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اکنامک کمپٹیشن ہے اس میں ایڈوانٹیج حاصل کرنا ہے، اور جو دوسرے ممالک ہیں ان کو ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن پہ رکھنا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سی پیک میں چائنیز جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت گلوبل اکانومی کو لیڈ کرنے کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت تو نمبر 2 ہے، لیکن انٹیسپیشن یہ ہے کہ 3 سے 5 سال کے دوران شاید وہ نمبر 1 اکانومی ہوں گے، اور میجر اس کو کنٹین کرنے کی جو ڈیوٹی ویسٹرن ہیمسفیئر نے اسائن کی ہوئی تھی یا سیلف ایزیوم لی ہوئی ہے وہ ہندوستان نے لی ہوئی ہے۔ تو ہندوستان ہر سطح پہ، ہر لیول پہ جانے کی کوشش کرے گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے چائنیز کو کنٹین کیا جا سکے۔ وہ میری ناچیز رائے ہے کہ پاسبل ہے نہیں، بہت مشکل کام ہے، بڑا چیلنجنگ کام ہے، لیکن اپنی لائلٹیز شو کرنا، اپنی لائلٹیز اسٹیبلش کرنا وہ ہندوستان کے پارٹ پہ ضروری ہے، اور وہ کرنے کے لیے وہ اس جو بلڈی گیم ہے اس میں اپنے آپ بھی اور خطے کے لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں۔ اچھا، آج کے دور میں جیسے آپ نے کہا کہ کنونشنل جو وارفیئر ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا پاکستان نے بھارت کے جہاز گرائے، ہماری ایئر فورس کی جو سپریمیسی ہے وہ سامنے آئی، اور جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے وہ بھی اس نے ورک کیا، پورا پاکستان کے پاس ہے، اور اب بنیادی طور پر جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی پاکستان کے پاس ہے تو یہ ایک ایسا بڑا ڈیٹرنس ہوگا کہ امریکہ، بھارت کوئی بھی پاکستان کی طرف نہیں دے سکے گا۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس وقت اب جو بھارت نے ڈومین چنی ہے پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنے کی، وہ ہائبرڈ وارفیئر ہے، وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کا اس میں بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو ہم لینتھ وائز اس کو ڈسکس کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کیونکہ چائنا کا ذکر کیا تو ہم ایک دیکھتے ہیں کہ چائنا کے حوالے سے اس وقت جو پاکستان میں جو ایک پرسیپشن چائنا کا ہے اس کو توڑنے کے لیے جو ایک سکینڈل ہے جو ایک بڑا وائٹلی جو پلے کر رہا ہے وہ ہے شادیوں کا، جس میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ چائنا کے نوجوان آئے، پاکستانی لڑکیوں سے انہوں نے شادیاں کیں اور وہ لے گئے، اور اس طرح سے پاکستان سفر کر رہا ہے اور چائنا کے انفلوئنس کو روکنے کی کوشش ہے۔ چائنا ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن جس سکیل پر میڈیا، سوشل میڈیا اور نیشنل میڈیا نے اس کو اٹھایا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایک بڑے منصوبے کے تحت چائنا کے حوالے سے ایک خاص قسم کا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک خاص طرح کا پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو چائنا سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سبھی صاحب آپ نے بالکل رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا۔ سب سے پہلے یہ 50، 60، 80، 100 جتنے بھی افراد ہیں یہ 1.5 بلین چائنیز پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ اگر چند اوباش نوجوان کسی طریقے کی ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز میں یہاں پر انوالو ہوتے ہیں، یا بہت سارے پاکستانی ایسے ہوں جو ابراڈ ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں، تو none of them represent their mainstream countries، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ چائنا ہو۔ اس کیس میں یہ بات آپ کی درست ہے کہ بڑے طریقے سے آپ ویسٹرن چائنا میں جو مسلمان آبادی ہے اس کے حوالے سے ایک مخصوص قسم کا پروپیگنڈا، پھر یہ چائنیز نیشنل بالکل سوشل میڈیا پہ آپ جائیں کہ جی وہ مسجدیں بند ہو گئیں، مسلمانوں کو سور کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی بدقسمتی سے میں نے چائنا کے بارے میں نفرت ایسے پیدا لوگ دیکھے ہیں جن کا شاعر اسلام کے ساتھ دور دور تک واسطہ نہیں ہو، وہ بھی چائنیز مسلمانوں کی جو ریلیجس رائٹس ہے نا اس پہ بہت زیادہ سیخ پا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ چیختے اور چلاتے ہیں۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آئی ایم ناٹ دیئر ٹو ریپرزینٹ اور ڈیفینڈ دا چائنیز گورنمنٹ، لیکن ایز اے اسٹریٹجک فرینڈ ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایک انٹرنل میٹر ہے، وہ اپنی پاپولیشن کو کس انداز میں کیٹر کرتے ہیں، کس انداز میں
وہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں. یہ ان کا ایک بیسک ساورن رائٹ ہے. ہم ہر جگہ اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتے ہیں. دوست کے ساتھ گفتگو کرنے میں اور دشمن کے ساتھ گفتگو کرنے میں تمیز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل ابھی اگر یہی وہ لوگ ہیں جو کشمیر کے اندر ریلیجس فریڈمز پہ، ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ، ریپس پہ، ماس مرڈر پہ ان کی خاموشی ان پہ طاری ہوتی ہے، وہاں پہ وہ کوئی گفتگو نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے بہت کم سکیل کی جو ایلیگیشنز چائنیز اتھارٹیز کے حوالے سے ہے اس کو بہت زیادہ میگنیفائی کر کے پیش کرتے ہیں. تو جب آپ اس قسم کی گفتگو سنتے ہیں تو آپ کو کنٹینٹ سے زیادہ انٹینشن پہ کوسچنز اٹھتے ہیں کہ یہ کس قسم کی انٹینشن ہے، یہ چاہ کیا رہے ہیں. بالکل. اور وہ انٹینشنز بڑی ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں. پرائم ٹارگٹ یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی جو اسٹریٹجک کلوزنس ہے، قربت ہے، اس کو اٹیک کیا جائے. اور ساتھ میں جس طرح یہ شادیوں کا جو سکینڈل ہے اس کو آپ جوڑ لیں، اور اس طرح کے کئی چیزیں شاید آپ کو مستقبل میں بھی نظر آئیں گی. اس پہ ویجیلنٹ لینے کی ضرورت ہے، بڑے پکچر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جس کے پاس ایک سمارٹ فون ہے، میرے خیال میں ہر شخص اپنے ملک کا امبیسڈر ہے، ہر شخص ایک رسپانسبل سٹیزن ہے، امبیسڈر ہے. اس کو خود اپنے کانشنس کے ساتھ اور اپنے وٹ اور انٹلیکٹ کے ساتھ مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے، اور جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کی ججمنٹ بھی کرنی چاہیے. بالکل آپ نے یہ بات صحیح کہی. میں اب ہم آتے ہیں ذرا جو اس وقت بلوچستان کے اندر جو قتل و غارت ہوئی ہے، جس طرح ابھی جو بسوں سے نکال کے لوگوں کو جس طرح سے مارا گیا، پھر یہ گوادر کا واقعہ، کوئٹہ میں جو بلاسٹ ہوا سارا، ایک پاکستان میں مسنگ پرسنز کے حوالے سے ایک بڑی کیمپین چلی ہے. میں تھوڑا جب ہسٹری میں گیا واپس تو میں اس پر چاہتا ہوں کہ آپ ضرور کامنٹ کریں. سپریشن آف ایسٹ پاکستان جب ہوئی، بنگلہ دیش جب بنا، تو پاکستان کی فوج کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا. یہ کہا گیا کہ وہاں پر فوج نے ریپ کیے ہیں، فوج نے بڑا ظلم و ستم کیا ہے، مکتی بانی جو ہے اس کو انہوں نے مارا پیٹا ہے، اور وہ ایک انڈیجنس ایک بنگال کی موومنٹ ہے، اور وہ اس لیے آئی ہے کہ مغربی پاکستان نے بنگال کے رائٹس کو روکا، وہ ڈیپریویشن میں چلے گئے، آئسولیشن میں چلے گئے، ایسے محرومی کسی نے دور نہیں کیا. آج کے بلوچستان کے حوالے سے میں اپنے سوشل میڈیا پر جو ہمارے لبرل ساتھی ہیں میں ان کی گفتگو دیکھتا ہوں تو اس میں کیا ہے کہ مسنگ پرسن بلوچ احساس محرومی کا شکار ہیں، ترقی جو ہے وہاں پر نہیں ہوئی، بلوچ پیسہ جو ہے شاید وہ سارا کہیں مغرب ادھر پنجاب میں لگ گیا ہے یا سندھ میں لگ گیا ہے. پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ظلم و ستم کر رہی ہیں، وہاں پر مار رہی ہیں، پراکسی وارز ہو رہے ہیں. اور یہ جو نعرہ لگانا شروع کیا، پی ٹی ایم نے بھی نعرہ لگایا، اور بھی، کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یعنی جو ٹارگٹ ہے وہ سارے کا سارا پاکستان کی فورسز کو اسی طرح کیا جا رہا ہے جس طرح جس وقت بنگلہ دیش بنا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، بھارت نے جو کچھ بھی کیا وہ جس طرح وہاں پر کیا جا رہا تھا. اور پھر اس بات کا مودی صاحب اپنی ایک کتاب میں جرنیل کر چکے ہیں، وہ اپنی تقاریر میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ وہاں پر بھارتی جو ایجنٹس تھے انہوں نے پاکستانی فوج کی وردیاں پہنی، وہاں پہ ریپ بھی کیے، ظلم و ستم بھی کیے. مقصد یہ تھا کہ پاکستانی فوج کو بدنام کیا جا سکے. اس وقت بھی ابھی جو گوادر کا واقعہ ہوا ہے اس میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ ایک وہ ٹیررسٹ تھا جو ایک جس کا نام حمل خان بتایا جاتا ہے، جو مسنگ پرسن تھا، جس کے لیے پروگرام کیے گئے ہیں کہ جی وہ مسنگ ہو گیا، اس کو پاکستان کی فورسز نے اغوا کر لیا، لیکن وہ اس حملے میں ملوث ہے. تو یہ جو اس طرح یہ جو سارا ایک پیرلل ہم ڈرا کرتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ وہی پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال کر بیچی جا رہی ہے؟ لیکن ہمارے وہ لبرل جو اس وقت بہت زیادہ میں وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. میں آج حامد میر صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے لیڈر عمران خان نے کسی تحریک انصاف کے بندے کو وعدہ کیا تھا کہ وہ بلوچوں کو ان کی وہ ایڈریس کرے گا ان کا ایشو مسنگ پرسن کے حوالے سے. اگر یہ بات غلط تھی تو جاؤ جا کے اپنے عمران خان سے پوچھو. مجھے جو پی ٹی ایم گالی نکال رہی ہے، جو گولیاں ماری جا رہی ہیں لوگوں کو، جو قتل و غارت ہو رہی ہے، اس پہ یہ لبرل بالکل خاموش ہیں، اس ہائیبرڈ وار کا ایک حصہ لگتے ہیں. لیکن جہاں پر پاکستانی فوج پر الزام ہے، پاکستانی فوج کی بدنامی کی بات ہے، اس میں یہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، اس میں یہ کالم بھی لکھتے ہیں، اور ایک بڑے ٹیکنیکل انداز میں سوالیہ نشان بھی اٹھاتے ہیں. آپ کو کبھی یہ فیلنگ آئی اس طرح؟
देखें, मैं जानता हूँ कि ये बड़े पोलराइज्ड इशू और इसमें लोगों की बड़ी इमोशनल पोजीशंस पिछले एक दिहाई से और कई दिहाइयों से लोगों ने ली हुई हैं। स्पेसिफ़िकली ये हमल के मुतालिक मैं क्लैरिफाई करता चलूँ कि जो मेरे ख्याल में सरदार अख्तर मैंगल ने लिस्ट प्रोवाइड की थी वो और ये वाला अमल जो है ये दो मुख्तलिफ अशख़ास हैं। तो इसकी से थोड़ी सी सोशल मीडिया में कन्फ्यूजन भी पैदा हुई और लोगों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए हैं। लेकिन क्या इस क्लैरिफिकेशन के बाद जो इल्ज़ामात पाकिस्तान के रियासती इदारों पे लगाए जाते हैं वो मिन व अन दुरुस्त हैं? कतअन नहीं। इन्फोर्स्ड डिसअपीरेंस का मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कह चुका हूँ, दोबारा यहाँ पे कहूँगा, ये पाकिस्तान स्पेसिफ़िक इशू नहीं है। आप लैटिन अमेरिका से ले लें, आप श्रीलंका से ले लें, आप हिंदुस्तान में ले लें, अफ़गानिस्तान में ले लें, जगह जगह अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी है जो कि इन्फोर्स डिसअपीरेंस कमेटी के नाम से इस्टेब्लिश्ड है। वो मॉनिटरिंग करती है और उस मॉनिटरिंग के नतीजे में वो वक्तन फ़वक्तन अपने रिपोर्ट्स भी रिलीज़ करते हैं और गवर्नमेंट्स को एडवाइज़ करते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने जब बलूचिस्तान के हवाले से, आपको पता है कि तादाद बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड इसलिए दिखाई जाती है कि जो यूएन के एंटेना हैं वो अलर्ट हों, वो आपकी तरफ मुतवज्जो हों, इसलिए बार बार 8,000, 10,000, 12,000, 16,000 मुख्तलिफ़ हज़ारों में ये तादाद सामने आती रही। जब मैंने वहाँ पे चेक किया तो वहाँ पे ये तादाद बलूचिस्तान के हवाले से 50 थी और हिंदुस्तान में जो इन्फोर्स डिसअपीरेंस की तादाद थी वो 8,000 थी। अब लोग यही कहेंगे कि जी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन देखें और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन देखें, इसमें कोई शक नहीं है वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जिन स्टेट्स में रियासत के ख़िलाफ़ लोग बरसरोपैकार हैं उसमें कश्मीर सर फहरिस्त है और जो माविस्ट नक्सल मूवमेंट्स जहाँ पे चल रही हैं वो रियासतें हैं। ज़ाहिर है जो बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा जो यूपी, बिहार और ये इलाके हैं वो तो वहाँ पे इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है। तो कम पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जो उन स्टेट्स में है वहाँ पे ये मसला इतना शिद्दत के साथ मौजूद है, लेकिन ड्रम बीट नहीं है। वहाँ पर आपको मेन स्ट्रीम में इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें नहीं सुनाई देती हैं। क्या मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए? नहीं, कतई नहीं होना चाहिए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ बुनियादी तौर पे वो है ही यही कि यहाँ पर इसको एज अ स्लोगन यूज़ करते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं, एग्जैजुरेट कर देते हैं और बहुत सारे मेन स्ट्रीम में मैं लोगों को गुड इंटेंशन के साथ, अच्छी नीयत के साथ लोग इसमें एग्जैजुरेट क्यों करते हैं? फिर एक बड़ा सवाल है, वाई? इसीलिए करते हैं कि वो पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की रियासत के इदारों को टारगेट करना चाहते हैं। टारगेट क्यों करना चाहते हैं? दोबारा इस पे भी क्लैरिफाई कर दूँ, मेरे जहन में यही है, इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों की ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि पाकिस्तान में जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो उसकी फ़िज़िकल इंटैक्ट होना है, वो उस वक्त तक ही मुमकिन है कि कॉमन आदमी और फ़ौज एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। जब तक ये जोड़ टूटेगा नहीं, पाकिस्तान की खुदा न ख्वास्ता जो डिसइंटीग्रेशन का ख्वाब जिसका भी है वो पॉसिबल नहीं है उसको रियलाइज़ कराना। तो फर्स्ट फेज़ में इनकी दूरी जो है वो इसी तरह की चीज़ों से हो सकती है कि आप इनके बीच में गलत फहमियाँ पैदा करें, आप इसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करें, आप डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाएं ताकि कॉमन आदमी इन झूठी डिसइंफॉर्मेशन को एज अ गॉस्पल ट्रूथ, एज अ इल्हामी हकीकत के तौर पे मानने लगे और इसकी बुनियाद पे माशरे में एक दूसरे के साथ इतनी मुठभेड़ हो कि बाकायदा आपको सोशल सिविल वॉर की सूरत नज़र आती है। लोगों ने कैंप्स क्रिएट कर लिए हैं, एक इस कैंप में बैठा हुआ है, दूसरा उस कैंप में बैठा हुआ है और वो एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार हो गए हैं इस नैरेटिव की बुनियाद पे। ये ख़तरनाक सूरत हाल है, इसको डिफ्यूज़ होने की ज़रूरत है और वो डिफ्यूज़ इसी तरह होगा कि आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग वो जो सच्चाई की दूसरी साइड है उसको भी सामने लेंगे। अच्छा, इसमें एक बिल्कुल आपने ये बड़ी खूबसूरत बात कही कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और इसमें भी कोई शक नहीं कि जो वहाँ पर डिसअपीरेंसेस हो रही हैं, जो लोगों को उठाया जा रहा है वो नहीं उठाना चाहिए और जो भी अगर आप किसी को पकड़ते हैं उस पर कोई इल्ज़ाम है उसको उसकी गिरफ्तारी को शो होना चाहिए, उसके ऊपर चार्जेस सामने लगने चाहिए और फिर अदालतें उसका फैसला करें। नहीं, उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए आप हमें ये समझना होगा कि रियासत को एक एक्सट्रीम वायलेंट आउटफिट्स का सामना है। लोग जैकेट बांध के फट रहे हैं, लोग
سوفسٹیکیٹڈ گنز لا کر ہوٹلز میں حملاور ہو رہے ہیں، لوگ سوفسٹیکیٹڈ ویپنری کے ساتھ لوگوں کو بسوں سے اتار کے ایتھنک پروفائلنگ کر کے ان کو شہید کر رہے ہیں. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کو انجام تک پہنچانا ہے اور پہنچانے کے لیے ہماری کرمنل جسٹس سسٹم، یہ جو بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے، عدالتوں میں پیش کر کے ان کی فراغت کا بندوبست نہیں کرنا چاہیے. ہمارا ساتھ میں یہ چیلنج بھی ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں اتنی امپروومنٹ آئے کہ یہ تمام کے تمام مجرم جو ہیں ان کی کنوکشن ہو. کنوکشن کوئی نہیں، پروسیکیوشن درست نہیں، محض ریاستی اداروں کو ڈس اپیرنس پہ کرٹیسائز کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. وائلنس جوں کا توں کھڑا رہے گا. تو ہمیں اس کو ہولسٹک دیکھنا ہوگا. بالکل. اچھا، ایک اور بات آپ بھی بڑے عرصے سے تمام ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ماضی میں ہمیں جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھیں اور مین سٹریم میڈیا اس طریقے سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوا نظر نہیں آتا تھا. اب پاکستان مسلم لیگ نواز ایک بڑی سیاسی جماعت ہے. آپ مریم نواز صاحبہ جن ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتی ہیں، خاص طور پر میں جو اس وقت کے پی کی اے کے اندر اور فاٹا کے علاقے میں جو پی ٹی ایم کے جو ڈیمانڈز ہیں یا جس طریقے سے وہ للکار رہی ہے ریاستی طاقتوں کو، ان چیزوں کو مریم نواز صاحبہ ری ٹویٹ کرتی ہیں. اور پھر یہ جو بلوچستان کے حوالے سے جو بہت سارے گروپس، جیسے اب ہم نے کہا کہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں، پرٹیکولرلی خاص طور پر جو ہمارا مین سٹریم پرنٹ میڈیا ہے، اس میں ڈان ایک بڑا پریسٹیجیس اخبار ہے، ان کی اپنی ایک پالیسی ہے. میں کوئی سرٹیفکیٹ کسی کو غداری یا محب وطنی کا نہیں دے رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو ریاستی اداروں کی مجبوریاں ہیں، جو ریاستی ادارے وکٹمائز ہو رہے ہیں، جس طرح فوجیوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ان حوالوں سے ہمیں نہ ان مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے فورم سے اور نہ ہی اس مین سٹریم میڈیا کے فورم سے کہیں کوئی چیز نظر آتی ہے. ایک ون سائیڈڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس سے ایک بڑا تاثر یہ تقویت پکڑتا ہے کہ اس ہائیبرڈ وار کا مقابلہ کرنے کے لیے شاید پاکستان کی ریاست تیار نہیں ہے، یا ان کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، یا دے آر ناٹ تھنکنگ آن دیز لائنز. دیکھیں سمیع صاحب، پرابلم شاید یہی آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ ہم ریاست کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہیں. جب ہم کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی رسپانسبل ہے کہ وہ اسٹیٹ کو اون کرے اور اسٹیٹ افیئرس کو مینج بھی کرے اور اس کو رن بھی کرے. اگر جس طرح پی ایم ایل این کی طرف سے پی ٹی ایم کی ٹویٹس یا ری ٹویٹس کا معاملہ آ رہا ہے، یا پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک پوزیشن لی جا رہی ہے، ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہوگی کہ یہ پولیٹیکل فورسز رائٹلی اور رانگلی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری اس پریزنٹ پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں ایک فریق ہے، اور وہ فریق سے اپنی اخلاقی طور پہ یہ جنگ ہار چکے ہیں. اس لیے ہار چکے ہیں کہ ان کے پاس مورل بیسس کوئی نہیں ہے. چوری چکاری میں کوئی لیڈرشپ اگر انوالو ہو تو وہ ماس موبلائزیشن کرنے میں ناکام ہے. اب جب آپ کے پاس یہ مورل بینکرپسی ہو اور آپ نے ایک پولیٹیکل کلاؤڈ کریٹ کرنا ہو، تو لے دے کر ان کے پاس ایک پی ٹی ایم ایسی آرگنائزیشن رہ جاتی ہے جس کو بظاہر سول موومنٹ کی اس کی کلر موجود ہے، اس کو لوگ پرسیو اس طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کے ساتھ ریاستی اداروں کے لوگوں نے بھی اس کو ریشنلائز سینس میں کیا ہے کہ ہاں یہ ڈیمانڈز درست ہے. اس کو بنیاد بنا کر یہ ایک گرینڈ اینٹی ملٹری الائنس میں کنورٹ کرنے کی میرے خیال میں ایک ناکام کوشش ہے. آپ میڈیا میں ان کے دوستوں کو دیکھ لیں، آپ انٹرنیشنل پلیئرز میں ان کو دوستوں کو دیکھ لیں، آپ ان میں ڈومیسٹک پلیئرز کو دیکھ لیں، ان سب کے ایک سٹل سا الائنس آپ کو نظر آئے گا، اور یہ ایک مخصوص نیریٹو کریٹ کرنا چاہتے ہیں. نہ یہ وزیرستان میں یہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں، نہ یہ کسی مسعود میں انٹرسٹڈ ہیں، نہ یہ کسی داوڑ میں انٹرسٹڈ ہیں. جب 10 سال لوگ منظور پشتون اور پی ٹی ایم سے سوال کرتے ہیں کہ 10 سال یہ لوگ کہاں تھے جب یہ آپریشنز چل رہے تھے، میں ان 10 سالوں کا سوال ان میڈیا آؤٹلیٹ سے کرتا ہوں، ان بڑے بڑے لیڈرز سے کرتا ہوں، ان اینکر پرسن سے کرتا ہوں کہ ان کو موت آئی ہوئی تھی، یہ کہاں تھے؟ ان کو اس بلیک ہول میں کہیں گے آپ کو کہ جناب ہمیں تو اجازت نہیں تھی.
اجازت تو آپ کو افغانستان کے اندر بھی لوگوں کو نہیں تھی، عراق کے اندر بھی لوگوں کو نہیں تھی، لیکن جنہوں نے ابو غریب کو جو ایکسپوز کیا انہوں نے اسی ایمبیڈڈ جرنلزم کے دوران کیا تھا۔ جہاں پر رکیے انوار کاکڑ، بڑی امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں، ہم اسی ایشو پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ میڈیا کا رول، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رول ہے؟ ایک ہائیبرڈ وار ہے اس وقت سوشل میڈیا پر پاکستان کا پرسیپشن، پاکستان کے اداروں کا پرسیپشن برباد کرنے کے لیے ایک جنگ شروع کر دی گئی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو پلوٹ کرنے کے لیے، اپنے ہی لوگوں کو اپنے اداروں کے خلاف کرنے کے لیے۔ اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور خاص طور پر جو اس وقت ایک پاکستان کے تشخص کو برباد کرنے کے لیے جو ایک کیمپین ہے سوشل میڈیا پہ اور پھر بہت سارے جو علاقے ہیں وہاں پر دہشت گردی کی وارداتیں بھی ہو رہی ہیں، نشانہ ایک ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اداروں کو بدنام کرنا، لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں بددلی پیدا کرنا، مایوسی پیدا کرنا، تاکہ یہ قوم آگے نہ بڑھ سکے۔ بریک پر جانے سے پہلے انوار الحق کاکڑ صاحب گفتگو کر رہے تھے، وہیں سے ان سے شروع کرتے ہیں۔ جی کاکڑ صاحب، آپ اپنی بات پوری کر لیں۔ جی میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ پہلے سوات میں آپریشن ہوا، انہوں نے کہا کہ جی مارگلا کی پہاڑیوں کے قریب طالبان پہنچ گئے ہیں اور آپ سارے سوئے ہوئے ہیں۔ سوات کو جب ری کیپچر کیا گیا، ریٹ اسٹیبلش ہوئی، جو ٹیررسٹ تھے ان کو بھگایا گیا، جو آئی ڈی پیز تھی ان کو ری سیٹل کیا گیا، اس کے بعد نیشنل سطح پہ اور جتنی بھی ایک مخصوص کلاس پاکستان میں ہے اور بین الاقوامی طور پہ وہ تسلسل کے ساتھ یہ بات کرتے رہے کہ جناب نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان یہاں پہ ان کی سیف ہیونز ہے اور ادھر جانے کے کوئی تیار نہیں، اور کئی ایک مور اور لیس ایک دہائی تک ہم یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہی ڈرم بیٹ سنتے رہے اور نیشنل میڈیا میں بھی یہی ڈرم بیٹ سنتے رہے۔ پھر جب پاکستان کی ریاست کے جو رسپانسبل ادارے تھے، جب بھی ان سے بات کی جاتی تھی وہ یہی پوزیشن لیتے تھے کہ ہم اپنی ٹائمنگ اور اپنی اسیسمنٹ کے مطابق وہاں پہ جائیں گے، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق نہیں جائیں گے۔ جب وہ ٹائمنگز آئیں، جب وہ اسیسمنٹ ان کی ہوئی، تو سب سے پہلے جو کرٹیسزم اس پہ آیا تھا وہ یہی تھا ضرب حسب پہ کہ اگر ہم ایک آل آؤٹ آپریشن میں جائیں گے تو ان کے ریمننٹس جو دوسری طرف افغانستان کے چلے جائیں گے یا بھاگ جائیں گے ان کا کیا ہوگا۔ اس کے باوجود یہ تلخ فیصلہ کیا گیا، دنیا نے دیکھا، وزیرستان مینج ہوا، شوال ویلی کے متعلق باتیں ہوئی، وہاں پہ بھی اسٹیبلش ہوئی ریٹ، اور جو ہی آپ نے وائلنس مینج کیا ایک نیا شور و شرابہ شروع ہو گیا کہ جناب آپ نے تو بڑی زیادتیاں وہاں پہ کی ہیں اور آپ نے انفورس ڈس اپیرنسز موجود ہیں اور چوکیاں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہی ہیں، اس کے لینڈ مائنز کے حوالے سے ایشوز کریٹ کر رہی ہیں۔ اب لینڈ مائنز کیا، جہاں تک میری معلومات ہیں، ان میں چونکہ آپ ایک آل آؤٹ ایریا ٹیررسٹ کے ساتھ تھا، ان کے کنٹرول میں تھا، ان کو انگیج کر رہے تھے، بہت ساری لینڈ مائنز ٹی ٹی پی کے لوگوں نے بچھائی ہیں، اور انہی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاید کچھ جو پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی، کچھ انہوں نے بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایز اے ٹیکٹک کے طور پہ بچھائی ہوں۔ جو ہم نے بچھائی تھی وہ تو ہمیں پتہ تھا، وہ تو ریموو ہو گئی، لیکن جو ٹی ٹی پی نے جال بچھایا تھا اس کے لیے تو ٹائم چاہیے۔ یہ ایک آل آؤٹ ایفرٹ ہے وچ از ٹائم کنزیومنگ، ریسورس ریکوائرڈ ہے اس کے لیے، یہ کوئی راتوں رات ایک ڈیمانڈ کو سامنے آنے سے تو نہیں ہو جائیں گی۔ اس کے لیے آپ کو پیشنٹلی، آپ سے مراد ہم تمام معاشرے کو پیشنٹلی ویٹ کرنا۔ ایک سیکنڈ، یہ تو بات ایک ہے کہ ٹائم لگ جائے گا، کچھ ان کو مائنز کو ہٹانے کے لیے ٹی ٹی پی نے بچھائی تھی، دشمن نے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن جو نعرے وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں اس میں پاکستانی فوج کو دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ وہ زہریلے نعرے ہیں جن کا نہ کوئی جواز ہے، یہ وہ زہریلی باتیں ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور ایک خوشائند بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم کے سرکلز میں سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں جو ان سلوگنز کو ڈس اون کر رہی ہیں،
اور میرے خیال میں جو اس کو ڈس اون کر رہی ہیں ان کو انکریج کرنا چاہیے. بنیادی طور پہ وہ چند لوگ یہی کام ہماری جو ایئرز اینڈ آئیز ہیں, جو ہماری آؤٹ فٹس ہیں, ان کا ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کے صفوں میں کون سے ایسے لوگ ہیں جو گھس کے ان ذہنوں کو پلوٹ کر رہے ہیں ان سلوگنز کے ساتھ. یہ یقیناً 8, 10, 50, 100 کے قریب لوگ ہوں گے. یہ پوری کی پوری کمیونٹی نہیں ہے. اور جو لوگ ان اپنے جینون کنسرنز کے پیچھے اس لیڈرشپ کے جاتے ہیں, وہ اس نعرے کے وینم سے متاثر اگر ہو رہے ہیں, اس کی میٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے, اور ریاست کو بڑے ویجیلنٹ انداز میں ایک ہولسم کمپریہنسو اسٹریٹجی اس کے لیے اڈاپٹ کرنے چاہیے تاکہ ہمارے لوگ اس کا شکار نہ ہوں. 9/11 ہوا, ہم نے امریکہ میں دیکھا انہوں نے پیٹریٹ ایکٹ بنایا, اور اس کے بعد انہوں نے اکراس دا بورڈ جو آدمی بھی 9/11 کے بعد ان کا سہولت کار نکلا یا جس نے ان کو تھوڑا سپورٹ کرنے کی بھی بات کی, اس کو انہوں نے پینلائز کر دیا. ہولوکاسٹ کے بارے میں آج بھی صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر کوئی رسپانسبل بیان دے دیں, بیان کی حد تک میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ میڈیا میں ہیں تو آپ کو وہ ریموو کر دیتے ہیں. یہاں پر پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے, ہمارے جو بڑے بڑے جو اس وقت انٹلیکچوئلز ہیں, ٹاک شو ہوسٹ ہیں, کالم نگار ہیں, اگر پاکستان کے بارے میں بات ہو رہی ہو, ریاستوں نے پروسیکیوٹ کرے, ریاستی ادارے ان کو پکڑنے کی کوشش کریں, تو یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے پاکستان میں. ان لوگوں کی حمایت میں لوگ سامنے آ جاتے ہیں, اور بڑے بڑے لوگ بھلے بعد میں وہ معذرت کرتے ہیں اپنے ماضی کے کاموں کی اور کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ایوارڈ بھی واپس کر دیا, وہ ایوارڈ بھی واپس کر دیا, لیکن آج کے دور میں, اس وقت کے دور میں جو نقصان ہوتا ہے پاکستان کی ریاست کو, ریاستی اداروں کو, اس کا تو پھر کوئی ذمہ داری کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. سمیع صاحب دیکھیں, رائٹ ٹو ایکسپریس اور رائٹ ٹو انسلٹ اور رائٹ ٹو ابیوز, ان تینوں میں بڑا تھن ڈفرنس ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے رائٹ ٹو ابیوز اور رائٹ ٹو انسلٹ کے ملاپ کو ہم نے رائٹ آف ایکسپریشن سمجھ لیا ہے. رائٹ آف ایکسپریشن ہم جیسے طالب علم, ہمیں جو اس کی سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ سوک انداز میں, ڈیسنٹ انداز میں کسی کے نقطۂ نظر سے اختلاف رکھتے ہوئے اپنا نقطۂ نظر کا بیان کریں. یہ حق ایک بنیادی انسانی حق ہے, اور کسی بھی ہیلدی معاشرے میں اس کو انشور ہونا چاہیے اور اس کی پذیرائی ہونی چاہیے. اس کو بنیاد بنا کر رائٹ ٹو ابیوز اور رائٹ ٹو انسلٹ, چاہے وہ میں کل کو ایک مخصوص معاشرے کی کلاس کی طرف کروں, ادارے کی طرف کروں, جوڈیشری کی طرف کروں, فوج کی طرف کروں, پارلیمنٹ کی طرف کروں, میڈیا کی طرف کروں, یہ انتشار ہی پھیلائے گی, یہ کیوس ہی پھیلائے گی. تمام لوگوں کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں ڈسکورس کے, وہ پلٹ کے اپنی جو بنیادی تہذیب ہیں اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے کرنی پڑے گی. اگر ہم یہ نہیں کریں گے, نہ تو ہم رائٹ ٹو ایکسپریس کی کوئی خدمت کر رہے ہیں, نہ ہم کوئی والٹائر یہاں پیدا کر رہے ہیں. اسی لیے شاید کوئی پاکستان کا والٹائر پیدا بھی نہیں ہو رہا. جی کر لیں بات. یہاں پہ جتنی نشاط ثانیہ میں جو علمیت بڑی تھی, وہ لوگوں کو گالی گلوچ سے یورپ میں نہیں آئی تھی, وہ تحقیق سے آئی تھی, وہ علم کی بنیاد پہ آئی تھی, وہ تہذیب کی بنیاد پہ آئی تھی, وہ اخلاق کی بنیاد پہ آئی تھی. پتہ نہیں کہاں سے یہ بد اخلاقی کو رائٹ آف ایکسپریشن کے ساتھ جوڑ کر کبھی ایک ادارے کے خلاف گالیاں بکنا, کبھی دوسرے کے خلاف گالیاں بکنا, یہ بہت ہی منفی ٹرینڈ ہے, اور اس کی ہر سطح پہ حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. ذرا کیونکہ وقت کم ہے, اس وقت جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس پر بھی آپ کا کامنٹ لے لیں. اس وقت جو صورتحال ہے اس میں شہباز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی ہٹ جائیں, اور پارلیمانی لیڈر تو مسلم لیگ نواز نے خواجہ آصف صاحب کو بنا دیا ہے. کیا سوچتے ہیں آپ, کیا دیکھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب ہٹیں گے اس کے پیک کی سربراہی سے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی بلاول بھٹو صاحب کو اس میں آنا چاہیے. ایز اے پولیٹیشین, ایز اے سینیٹر, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بھی ایک جماعت سے تعلق ہیں, کس کے پاس جانی چاہیے؟ دیکھیں, پہلے پرنسپل سٹینڈ میرا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو ملنی ہی نہیں چاہیے تھی, لیکن جو بھی مجبوریاں ان کے سامنے آئیں اور انہوں نے اس پہ کمپرومائز کر لیا, اب واپس اس کو اپوزیشن کے کسی بھی فریق کے, بلاول بھٹو صاحب ایک بہت اچھے لیجسلیچر ہے, لیکن جس طرح کا رویہ اپوزیشن نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ساتھ, ان تمام لوگوں نے جوائنٹلی یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ شہباز شریف صاحب ہوں گے,
اور وہ پھر اس کو ابینڈن کرتے ہیں وچ از اے بٹریل. اب اس بٹریل کے بعد دوبارہ کسی اپوزیشن کے فرد پہ یہ ایکسپیکٹ ان سے کرنا کہ وہ اس ڈیوٹی کو آگے لے کے چلیں گے, میرے خیال میں احمقوں کی جنت میں رہنا ہے, یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی. آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی, آپ نے کہا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ نہیں لینا چاہیے. بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس لیے نہیں لینا چاہیے کہ ان کے اوپر نیب کے چارجز ہیں, ان کے اوپر ایف آئی اے تحقیقات کرتی رہی ہے, تو وہ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور انہی اداروں کے لوگوں کو بٹھا کے تو انہیں ڈانٹیں گے اور ان پر انفلوئنس کریں گے. اور یہ ہم نے دیکھا, یہ ہوا ہے. نیب پہ جو چڑھائی کی, ایف آئی اے پہ جو شہباز شریف صاحب نے چڑھائی کی, بلکہ کچھ لوگوں نے روکا انہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں. اب اگر وہ بلاول بھٹو کو بناتے ہیں, بڑے اچھے وہ لیڈر ہیں, بلاول بھٹو کے والد صاحب پر چارجز ہیں, ان کی پھپھو پر چارجز ہیں, خود ان کا بلاول کا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس کے ساتھ وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, جس پہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ میرے ناشتے تو آپ نے دیکھ لیے اور وہ منظور پشتین کیا کر رہا تھا وہ آپ نے نہیں دیکھا, یا وہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ پھر رہی تھی تو ان کو آپ نے گھومنے پھرنے کی اجازت دی. تو بلاول بھٹو بھی جو پیمانہ شہباز شریف صاحب کے لیے تھا, اس پیمانے پہ وہ پیک کی سربراہی کے لیے پورا تو نہیں. وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا, ظاہر ہے. وہ ایز اے واچ ڈاگ اگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرپرسن کے طور پہ دیکھیں گے, جنہوں نے ان کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, غلط یا ٹھیک وہ تو وقت ہی ثابت کرے گا. انہی کے اوپر اگر آپ ایک مانیٹرنگ انٹیٹی کے طور پر آئیں گے تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ وہ کیسے فیئر اینڈ فری انویسٹیگیشن کر پائیں گے. اچھا, اختر مینگل صاحب جو ہیں پچھلی دفعہ شہباز شریف صاحب کو ہٹا اس لیے نہیں سکے تھے کہ ڈیسائیڈنگ ووٹ جو تھا وہ ان کا بنتا ہے, آکے جو کاؤنٹ ہے حکومت کے وہ الائی ہیں مینگل صاحب, لیکن انہوں نے کیونکہ ایک بڑے وزادار آدمی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں شہباز شریف صاحب کے خلاف ووٹ میں نہیں جاؤں گا, ان آفیشیلی جو لوگوں نے ہمیں بتایا. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے, کمپوزیشن ہے, تحریک انصاف اپنا کوئی بندہ اپوزیشن کا ہی ہو بھلے, لیکن مائنس بلاول بھٹو اور مائنس شہباز شریف صاحب کوئی منتخب کرانے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیں, وہ مشاورت چل رہی ہوگی یقیناً. اختر مینگل صاحب کے اپنی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی میرے خیال میں اسی وزاداری والے تعلق ان کے ساتھ بھی ہے شاید. تو مجھے لیکن کیا وزاداری تحریک انصاف کے تو وہ الائی ہیں, ان کے ساتھ وزاداری بھی تو ہوگی. میں ان کی اس پوزیشن پہ اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتا, یہ ان کا اپنا پولیٹیکل ڈیسیژن ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم پی ٹی آئی کے الائی کے طور پہ, پی ٹی آئی جس شخصیت کو سپورٹ کرے گی ہمارا ووٹ ان کی جانب ہی جائے گا. تو وی ول اسٹینڈ ود پی ٹی آئی. یو اسٹینڈ ود پی ٹی آئی. اچھا, آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے, ہائبرڈ وارفیئر اپنی جگہ پہ, جو پریکٹیکل صورتحال ہے سی پیک کے حوالے سے, کیسے دیکھتے ہیں بلوچستان میں؟ میرے خیال میں صورتحال بہت بہتر ہے, اتنی بری نہیں ہے جس طرح کی پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے. سیکیورٹی سچویشن ابھی بھی 90 to 92% مینیجبل ہے. جو 5-6-7% ہے, ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف دا ایئر اور نیکسٹ ایئر میرے خیال میں وہ بھی مینیجبل لیول تک آ جائے گی. بہت بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب. انہوں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی نے کوئی اپنا بندہ دیا جس کو وہ سپورٹ کریں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں, تو بطور الائی ان کی جماعت بھی اسی کو سپورٹ کرے گی. اور صورتحال 90% بلوچستان میں قابو میں ہے. پرسیپشن ایک ضرور کریٹ کیا جا رہا ہے اور اس پر ہم نے ایک سیر حاصل گفتگو کی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے. ناظرین, اجازت دیجیے ہمیں, کل پھر انشاءاللہ تجزیہ میں ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.